अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा ख़ुसूसन ये पीटीआई के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले आप सबको ये बताता चलूं कि 2018 में जिस तरह पूरा पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ था, उसी तरह हम भी पीटीआई के प्रोपेगेंडे में आ गए थे और इनकी बातों को सुन के, और हमने भी इमरान खान को निजात दहिंदा समझ के हमने उसको वोट दिया था। लेकिन अब जो है वो 2013 से लेकर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी हुकूमत के 8 साल हो गए हैं और वफाक में इनके अभी 3 साल मुकम्मल होने को आए हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि हम लोग बहुत सख्त मायूस हुए हैं ख़ुसूसन पीटीआई से। इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है कि यार मैं कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या मेरा कोई गालियाँ देने का मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक डिस्कशन का है कि जब हम लोगों ने इनको वोट दिया था 2018 के इलेक्शन में, मुझे अभी भी याद है जुलाई 25 का दिन था इलेक्शन का। लेकिन उससे पहले जो है जो पीटीआई के वर्कर्स थे और जो लोग थे, उन लोगों ने रात दिन जो है वो पीटीआई के लिए काम किया और अपने मोटरसाइकिल लेके लोगों को जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नौजवान हमारे शरीक होते थे और अपनी गाड़ियाँ लेके, और मतलब जिसकी जेब में कितने रुपए भी होते थे वो सारे सिलेक्शन में लगा ली ताकि किस तरह से जो है वो पीटीआई की हुकूमत आ जाए। उस ज़माने में मुझे अच्छा याद पड़ता है कि इनके कैंप्स में सारे के सारे जो है वो फ्री बैठे रहते थे और इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते थे और हर वक्त जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है खुद शरीक हो रहे होते थे। और दूसरे कैंप में वहाँ पर जो है बिरयानियाँ चल रही होती थी, कीमे के नान चल रहे होते थे। अब वहाँ पर आप लोग तनकीद कर सकते हैं कि यार देखो यार, ये नून लीग वाले तो कीमे के नान चल रहे हैं, वहाँ पर तो बिरयानियाँ चल रही हैं और ये है और वो है। लेकिन मेरे भाइयों, ये एक वर्कर जो है ना वो भूखे पेट जो है इनके लिए काम कर रहा था। दिन रात हम लोगों ने मेहनत की और वो लैपटॉप जो हमें एएनपी की तरफ से मिले थे, नवे शहर की जो एक स्कीम थी लॉन्च हुई थी, और ख़ुसूसन नून लीग ने पंजाब में जब लैपटॉप तकसीम कर रहे थे तो यही इमरान खान उनके ऊपर तनकीद कर रहा होता था कि यार आपने एजुकेशन का सारा बजट जो है वो तो आप लोगों ने लोगों को लैपटॉप दे दी। उन लैपटॉपों के ऊपर हम लोगों ने पीटीआई के लिए कैंपेन की और दिन रात अपना एक कर दिया और अपने जेब से सारे पैसे लगा लिए। और अब हालत ये बन गई है कि जो हमारे नुमाइंदे अब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पेशावर में बैठे हुए हैं, और वो आवाम की बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। आवाम की जो है वो हालत बड़ी ख़राब हुई है। बिजली के बिल आपके ज़्यादा आ रहे हैं, अननेसेसरी यूनिट्स आपके ऊपर डाले जा रहे हैं, और इसके अलावा गैस जो है वो सर्दियों में भी नहीं होती है, गर्मियों में भी नहीं होती, और बिजली के बहरान की वजह से पानी का मसला भी जो है वो सर उठा गया, क्योंकि आपके सारे ट्यूबवेल जो है वो बंद हो चुके हैं बिजली ना होने की वजह से, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई जो है बड़ी बुरी तरीके से इंटरप्ट हुई है। तो गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। जो सबसे बड़ा मसला है वो अभी महंगाई का मसला है। यानी आप लोग देखें, गोश्त की प्राइसेस देखें, 550 रुपये किलो जो है वो गोश्त पहुंच चुका है। सब्जी की कीमतें आप देखें, आप घी की कीमत देखें जो 300 रुपये तक पहुंच चुकी है। अभी मैंने एक सूफी का ऑयल ख़रीदा था तो 310 रुपये का फ़ी किलो वो पड़ता है, और वो जब आप 3 किलो की जब आप बोतल ख़रीदते हो तो तकरीबन आपको वो जो है 930 रुपये का तकरीबन आपको पड़ जाता है। और इसी तरह आप लोग और प्राइसेस देखें, चीनी की प्राइस देखें, तो पूरे मुल्क में एक हालात ख़राब हुए हुए हैं। और दूसरी हालत ये है कि चलो मुल्क में महंगाई भी है, बिजली गैस पानी नहीं है, दूसरी तरफ आपके नुमाइंदे और आपके लीडर आपको पूछ ही नहीं रहे। यानी होना तो ये चाहिए था कि कम से कम वो जो इंसान की डेथ हो जाती है और जो बंदे के ऊपर एक मुश्किल हालत आ जाती है तो कम से कम अपने वर्कर के यहाँ विजिट तो करते, तो वो तक यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो नून लीग के वर्करों को हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भी जो है वो फौतगी हो जाए तो शहबाज शरीफ साहब इतनी जो है वो अपनी नेशनल असम्बली की जो है वो पूरा का पूरा सेशन छोड़ के जो है उनके पूछने के लिए, अलबत्ता वो उनके रिश्तेदार भी हैं, लेकिन ये है कि जब भी उनके वर्करों की वफात होती है तो लोग उनके जो है वो
نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ایسا کنسیپٹ بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے جو نہ کسی کی خدمت کرے نہ کسی کا پوچھے اور بس لوگ اس کو ووٹ دیتے رہیں اور حالات یہی بنے ہوئے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا خود کو ہارٹ سے تعلق ہے، تو ہماری جو نالی اور گلی تھی تو وہ سرکاری طور پہ جو ہے سید قلب حسن 2011 کی بات ہے کہ وہ پکی کرا رہے تھے. تو اس نے ہماری گلی کو بھی جو ہے پکا کرا دی، اس کے اندر بڑے بڑے پائپ ڈال دیے نالی کے لیے، جس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا. لیکن اب جو ہے وہ تقریباً کوئی 9-10 سال ہو گئے ہیں کہ وہ نالی اور گلی ابھی تک اس میں ریپیئر کا کام نہیں ہوا. تو ان کے زمانے میں جو ہے یہ کام چل رہے تھے. اب یہاں پر پی ٹی آئی والے اعتراض کریں گے کہ بھائی پی ٹی آئی کو تو ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ نالی اور گلی والی سیاست کرے. میرے بھائیو، یہ جو بنیادی کام ہوتے ہیں نا کہ گلی اور نالی پکانا، تو یہ تک جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہو رہے ہیں، حالات یہاں تک بنے ہوئے ہیں. پھر دوسرا یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو اس میں ہم چونکہ پی ٹی آئی کے سارے ورکر تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ، ہم نے کہا کہ یار اس دفعہ ہم لوگ، ہمارے یہاں پر بیزادی چکرکوٹ میں ایک شخص ہے، اس کا نام بھولو ہے، تو وہ نون لیگ کا ورکر ہے، ہم نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے. تو وہاں پر ایک پی ٹی آئی والا جو ورکر تھا وہ جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ لوگ. تو ہم نے اس کو کہا کہ یار جو وہ شخص ہے وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا ہے، قبر کا کام خود کرتا ہے، خود ہی اس میں اترتا ہے، ہماری میت کو اس کے اندر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد حجرے کے سارے معمور وہ سنبھالتا ہے، ہماری فوتگیوں کے اعلان تک وہ کرتا رہتا ہے، اور پھر وہاں پر جب لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ فلانے جو حجرے کے اندر جو ہے ان فلانے کی دوا ہوگی. تو ہم لوگ کیوں پھر اس کو ووٹ نہ دیں؟ مطلب یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک بندہ جو جرمنی میں رہنے والا ہے، انگلینڈ میں رہنے والا ہے، وہاں سے آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے اور نہ اس کی کوئی خدمات ہے حلقے میں، نہ کچھ اور چیز ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ ایک باہر سے آنے والے پلانٹڈ آدمی کو ووٹ دے کے اس کو کامیاب کر دیں. اور جو ہمارے مسائل حل کر رہا ہے، جب ہمارا کوئی کچہری کا مسئلہ آتا ہے اور جب ہمارا کوئی پولیس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو تو وہ حل کرتا ہے، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تب ہم لوگوں کو پی ٹی آئی یاد آ جاتی ہے. تو یہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو ورغلا دیا جاتا ہے. مجھے خود یاد ہے شہریار افریدی کا جب 2018 میں الیکشن کیمپینگ چل رہی تھی تو وہاں پر ایک بندے نے ہمیں کہا تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے اور یہ، اور وہ خود بلاگر تھا، خود کروڑوں روپے کما کے نکل گئے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتے رہے اور فیس بک کی ویڈیو دیکھتے رہے، یوٹیوب کی ویڈیو. یقین کرو جس دن الیکشن تھا نا اسی کی رات کو یوٹیوب پہ عمران خان کی ویڈیوز چل رہی تھی ایڈورٹیزمنٹ کے طور کے اوپر. تو ہم لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے وہ دیکھنے کے بجائے ہم نے کہا کہ بس چلو جی، بس ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ لو، فیس بک کی ویڈیو دیکھ لو اور عمران خان کو ووٹ دے دو، جس کی وجہ سے ہم بڑے برے طریقے سے متاثر ہوں. یہ ہمارے رویے تھے جن لوگوں نے جو ہے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیے اور ملک ایک بحران میں پھنس چکا ہے. یعنی کہ اب دیکھو یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ میری پی ٹی آئی سے یا عمران خان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں خالی یہ بات کر رہا ہوں کہ یار دیکھو، نہ تو آپ اپنے ووٹر کو کوئی عزت دے رہے ہو، نہ تو آپ اپنے ورکر کو کوئی عزت دے رہے ہو، اور یہ حالات بڑے خراب ہے. اسی سے مایوس ہو کے جو ہے میں نے 2018 میں آئی ٹی ایف ان کی جوائن کی تھی، انصاف ڈاکٹر فورم کے نام سے. تو بعد میں جب ان کے کرتوت سامنے آئے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا. پھر میں خود بخود سائٹ پہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار واقعی ہماری جو ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، وہ صحیح معنوں میں جو ہے ڈاکٹرز کے جو ہے وہ مسائل ہائی لائٹ کر رہی. اس کے علاوہ پی ڈی اے پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشنز ہو گئیں اور مرکری ڈاکٹران ہو گئے. مطلب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے. میرے ساتھ خود ہی بھاؤ نگر کے سائٹ پہ ایک ہمارا دوست تھا، معذور تھا، بڑا پی ٹی آئی کا بہت بڑا ورکر تھا. تو ان سے میری ملاقات ہوئی. اب نام لینا یہاں پر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، آپ خود جو لوگ پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ جائیں گے. تو یہاں پر ایک شہریار افریدی کا جلسہ ہوا تھا. اس جلسے کے اندر اس نے تقریباً اپنے جیب سے 35,000 روپے خرچ کیے تھے. تو وہاں پر اس نے اس کا کامیاب جلسہ کرا دیا. اب حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ شہریار افریدی ابھی تک اس کی کوئی کال بھی نہیں اٹھا رہے، یعنی یہ حالات بنے ہوئے ہیں. وہ آدمی، میں نے اسے پوچھا یار آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ کہتے ہیں یار بس میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں، لیکن کم سے کم میرے جیب سے جو پیسے لگے ہیں تو کم سے کم، یہ تو اربوں روپے خربوں روپے کے مالک ہیں، کم سے کم
وہ 35,000 روپے تو اس غریب آدمی کی جیب میں ڈال دیتے کہ یار آپ نے تو بہت بڑا کام کیا. اور نون لیگ اسی طرح کرتی ہے. جو بھی ورکر بیچارہ جو ہے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, کم سے کم اس کو اور کچھ نہیں دے سکتی ہے نون لیگ, تو کم سے کم اس کے جیب میں جو ہے, جو اس کے جیب سے پیسے گئے ہیں وہ لگا دیتے ہیں, اور اس کو ایک بریانی کی پلیٹ کھلا دی, ایک قیمے کا نان جو ہے وہ کھلا دیا, تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور یہاں پر ہمارے ہاں جو ہے وہ بریانی کی ایک پلیٹ یا اس کو قیمے کے نان کو ایک تنقید کی طرح لیا جاتا ہے, حالانکہ یہ ایک ورکر کا جو ہے یہ ایک حق بنتا ہے. اب یہاں پر میں لاچی کے اندر گیا تھا, عصمت اللہ خٹک ان کا نام ہے, ہر بندہ ان کو جانتا ہے. جب ان کے آفس میں گئے, مینلی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق خود ANP آئیڈیالوجی سے ان کا جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے. تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, ان کے آفس میں بیٹھے ہوں تو 2 کپ چائے ہمارے سامنے, میرے ساتھ ایک دوسرا دوست بھی تھا, تو اس کے سامنے رکھ دیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا یار آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا. اس میں کہا تکلف کی کیا بات ہے, یہ تو پختونوں کے ہاں میں مان نوازی ہے کہ ایک بندہ آپ کے آفس میں آتا ہے تو کم سے کم اس کو ایک چائے تو پلائی جائے. اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ ضیاء اللہ بنگش اور شہریار آفریدی کے حجروں پر جاتے ہیں, تو وہاں پر حجروں سے باہر ہمیں جواب دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اندر نہیں, آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں. یار خدا کے بندے چھوڑو تم, اور چائے کو بھی چھوڑو, کم سے کم اس حجرے کے اندر بٹھا کے اس کو ایک گلاس پانی تو پلا سکتے ہو نا. تو وہاں تک, یہاں تک جو ہے وہ چیز اویلیبل نہیں. تو یہ تھا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو اوپر بٹھا دی ہے جو نہ بالکل نہ عوام کی سن رہا ہے, اور بس مسائل پہ مسائل, ایک بندر کے ہاتھ ماچس لگی ہوئی ہے, بس وہ پتھر کے اوپر بھی جو ہے وہ تیلی دے رہا ہے, گھاس کے اوپر بھی لگا رہا ہے, ہر چیز کو تیلی ماچس کی تیلی لگا کے اس کو دے رہا ہے. بس جس کو آگ لگ رہی, جو جل سکتے ہے وہ جل رہا ہے, اور جو نہیں جل رہا ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے. تو یہ حالات ملک کے بنے ہوئے. مطلب ایک ورکر کی حیثیت سے کم آپ اپنے مہمان کو گھر میں تو بٹھاتے ہیں نا, کم سے کم اتنی عزت تو ہونی چاہیے. اب حالات یہ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی ملتا ہے اور ان کے مخالف تھوڑی سی بات, اب مسئلہ یہ, اب اسپتال کا مسئلہ ہے, TDA ہاسپٹل کا مسئلہ ہے ہمارا, جو DHQ ہاسپٹل ہے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اس کو کیے ہوئے کیٹیگری ہے, لیکن اس میں یقین کرو کیٹیگری ٹائپ ڈی ہاسپٹل کی بھی اس کے اندر فیسیلیٹیز موجود نہیں ہیں. بیسک CT اسکین MRI موجود نہیں ہے اس کے اندر, بنیادی لیبارٹری ٹیسٹ موجود نہیں ہے اس کے اندر وہ اسپیشلٹی کی وہ تعداد نہیں ہے جو ہونی چاہیے کیٹیگری اے. اب اس کے خلاف جب ہم لوگ جاتے ہیں, ان کے ساتھ ملتے ہیں, تو پہلے تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ہمیں لکھ کے دو. پھر ہم جب ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں, ان کو ریٹن دے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ریٹن اپنے جیب میں رکھ کے بھاگ جاتے ہیں. پھر آپ ان کو پھر ڈھونڈتے ہو, 1 سال کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں, پھر کہتے انکار ہو جائے, کہتے ہیں ہم تو آپ سے ملے ہی نہیں ہیں, پھر ہمیں لکھ کے دو. اور ہر پلیٹ فارم سے جو ہے ان کو ہم لوگوں نے لکھ کے دیے کہ اس ہاسپٹل کو امپروو کر دیا جائے, لیکن بس اس ہاسپٹل کو ریفر ٹو اسپتال بناؤ, ریفر ٹو پشاور اسپتال ہے. بس اس سے بہتر یہ کہ اس اسپتال کو ختم کر کے اور اس کو جو ہے لاری اڈا بنا دیا جائے, تو شاید لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو بجائے یہ کہ اس ہاسپٹل سے. اب اتنے مسائل ہیں کوہاٹ کے اندر کہ آپ لوگ سوچ نہیں کر سکتے ہیں. اب شہریار آفریدی کیا کرتا ہے, جہاں پر آلریڈی گیس موجود ہے وہاں پر جا کے افتتاح کر لیتا ہے, جہاں پر آلریڈی ایک کام ہوا وہ جا کے وہاں پر اس کو پھر اپنی تختی لگا کے اس کو افتتاح کر دیتا ہے, اور مسائل جو ہے وہ عوام کے حل نہیں ہو رہے. جب عمران خان پہلی دفعہ آئے تھے نا, اپنے حلف برداری کی تھی اور خاتم النبیین نہیں کہہ پا رہے تھے, اس دن میں سمجھ گیا کہ یار ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. لیکن ہم لوگ اپنے دل کو ویسے ہی وہ کہنے ورغلا رہے ہیں کہ شاید ملک کی نجات اس آدمی کے اندر. پھر آسیہ مسیح کو جس طرح رہا کیا گیا, اور جس طرح FATF کے کالے قانونوں کو پاس کر دیا گیا, اب وہ FATF آپ کو وائٹ لسٹ میں لا ہی نہیں رہا ہے. اور جب وہ نواز شریف کا دور تھا تو اس کے اندر چیخیں مار رہے تھے کہ دیکھو ہم گرے لسٹ میں چلے گئے, تو وائٹ لسٹ میں لے آؤ. اب آپ کو پتہ چلے کہ سیل کی کتنی بنتی ہیں جب آپ حکومت میں آئے. تو یہ ہے کہ عوام حقیقی معنوں میں جو ہے وہ تکلیف میں ہے, خصوصاً ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا لیڈی ریڈنگ ہاسپتال کے اندر. اب ہمارے PMDC کو جو ہے ختم کر دیا گیا, PMC لے کر آ گئے, NLE کا ایک کالا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. اب اسٹوڈنٹ اس کے خلاف روزانہ ہڑتالیں کر رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے لیے ایگزام کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کرونا میں. اب ڈیلٹا پلس اسٹین آیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ نے اس کے خلاف کیا اقدام اٹھایا؟
کتنی آپ نے کون سی اوورسیز پاکستانی کی آپ بات کرتے ہیں، ان کے لیے کرونا ویکسین تک آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اب ساری سوچنے والی بات ہے. پھر ہمارے پشاور یونیورسٹی کے جو ہے وہ اساتذہ کرام، ہمارے پروفیسر، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسرز کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی. ایگریکلچر کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، ان کو جو ہے وہ گروان سے کھینچا جا رہا ہے، ان کو جو ہے لاٹھی چارج کی جا رہی ہے. تو کوئی پوچھنے والا اس ملک کے اندر نہیں ہے کہ یار اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے رویوں بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ایسے بندے کو اوپر بٹھا دیے جس کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو پھر تو حالات آپ لوگوں کے اوپر آئیں گے، اور وہ حالات آپ کے اوپر آئے ہوئے، اب آپ نے جھیلنے ہیں، برداشت کرنے ہیں اس کو. تو یہ ہے کہ عوام تھک چکی ہے، ورکر تھک چکے. اب ایبٹ آباد میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے جو ہے وہاں سے واک اوور کر دیا، حالانکہ وہ جدون صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اسپیکر صاحب مشتاق احمد غنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے اعلان کیا کہ یار دیکھو یار، یہ لیڈروں کی مثال مچھلیوں کی ہو اور ورکر کی مثال پانی کی طرح ہوتی ہے، لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہے. کرک کے اندر آپ لوگ دیکھیں لڑائی بنی ہے، شینواری صاحب موجود ہیں، لوگ دستوں کی رباں ہوئے ہوئے، کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ یار اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر اب نافذ ہوئے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کب ان کا دور ختم ہوگا. ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پھر سے پی ٹی آئی آ جائے گی، تو پھر سے آ جائے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں گے، مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ان کو نہیں اتارا ان سیٹوں سے، تو یہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ مہنگائی سے عوام خوش ہو رہی ہے، وہ مہنگائی کو اور بڑھا دیں گے، اور بندہ جو ہے وہ زیادہ تیلیاں پھینکنا شروع کر دے گا تاکہ ملک کو آگ لگتی رہے. تو یہ ہے کہ آج میں ذرا تھوڑا سا جذباتی خطاب ہو گیا آپ سب سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری ڈسکشنیں ہوتی رہتی ہیں ان ورکروں کے ساتھ. اور بجلی نہیں ہے، 12 13 گھنٹے شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، 23 گھنٹے جو ہے وہ دیہاتوں میں 21 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، پورا دن جو ہے بجلی نہیں ہوتی. لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا کرا کے تھک گئے. کوہاٹ کے اندر خود ایک ایسے علاقے بھی موجود ہے جہاں پر ابھی تک گیس نہیں آئی، اور سب سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ کوہاٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر رہا ہے. آپ کی آئل اور گیس کی رائلٹی تقریباً 250 ارب روپے بن رہی ہے، وہ شارٹ کر دیے ان لوگوں نے، وہ آپ کا حق ہی آپ کو نہیں دے رہے. اب لاچی کے اندر میں گیا ہوں، وہاں پر اب جو انوائرمنٹل جو نقصانات وہاں پر ہو رہے ہیں، وہاں پر جو گرمی بڑھ رہی ہے، تو وہاں پر جو گیس نکل رہی ہے نا شکردرے اور لاچی کے آس پاس، اب وہاں پر آپ زمین کھودو نا تو آپ کو پانی نہیں ملے گا، وہاں پر آپ کو گیس ملے گی. ایسے بھی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اب وہاں پر پانی نہیں ہے. اب وہ جب گیس نکالتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ دیکھو کہ اوپر ایک شعلہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے وہ مستقل جل رہا ہوتا ہے. تو اب اس کے جلنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تپش جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے، آس پاس لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اب وہ پیسہ رائلٹی کے بیس کے اوپر آپ نے لگانا تھا اس علاقے کے اوپر، تاکہ وہاں پر انوائرمنٹل جو نقصانات ہیں وہاں پر آپ نے درخت لگانے تھے، لیکن وہاں پر نہیں ہوا. اب مختلف قسم کی بیماریاں اس علاقے کے اندر پھوٹ رہی ہیں، پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں اور جو ہے عمران خان کو یہ کر دو وہ کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جینون مسائل ہیں، اور 2 سال ان کے رہ گئے ہیں. ابھی جو ہے وہ جو ٹوپی ڈرامہ 3 سال ہوئے، اب 2 سال اور ہوگا. اور کیمپینگ میں کیا ہونے والا ہے؟ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنیں گی، عمران خان آئے گا ٹک ٹاک پہ خطاب کرے گا مجھے ووٹ دیں، تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے. یہ اب ملک کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں. یعنی ٹک ٹاک کی ویڈیو اور فیس بک کے اوپر کیمپینگ پہ لوگ الیکشن جیت جائیں گے، اور گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہوگا. فیک ویڈیوز ادھر سے ادھر سے اور امیجز اٹھائے اور پبلش کر دیے، اور یہ اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بلیو کر رہے ہیں. تو یہ حالات بنے ہیں میرے بھائیو. بس یہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں، جذباتی باتیں. تو اسی طرح آپ لوگوں کے لیے اور بھی ویڈیوز بناؤں گے اس ایشو کے اوپر. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.